वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत के हवाले से। थोड़ी देर पहले ये ख़बर आई कि हुकूमत ने और हुकूमत में जितने इत्तेहादी हैं उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो कौमी असम्बली है और 2 सूबाई असम्बलीज़ हैं उनकी मुद्दत जो है या उसको हम तहलील कर देंगे 8 अगस्त को। और ये फ़ैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया है और ये कहा कि ये फ़ैसला हो गया है, 8 अगस्त को तहलील कर दिया जाएगा, सदर को भेज दिया जाएगा। सदर ने अगर दस्तखत ना भी किए तो असम्बली जो है वो 2 दिन में यानी कि 48 आवर्स में तहलील हो जाएगी। मगर ये ख़बर जब सब जगह चल गई और इस पर तज्जिया वगैरह भी हो गया तो फिर जो हुकूमत थी उसने इसकी तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कोई फ़ैसला अभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला जो है ये अब सब इत्तेहादी जमातें मिलकर जो PDM ख़ास तौर पे है उनसे मुशावरत होगी और तब किया जाएगा और उसके बाद इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी होगा। दूसरी तरफ इस सारे मामले में जो एक एडिशनल फैक्टर है वो है सेंसस का। जैसे कि हमने आपको सुनाया, हुकूमत के वज़रा जो है साल के शुरू में बार बार ये कहते रहे कि जो नया सेंसस हो रहा है इसके बेसिस पर ही इलेक्शन होगा और ऐसा ना करना गैर आइनी होगा। मगर अब जब ये वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये ऐलान सामने आ गया कि मुद्दत अगस्त में पूरी हो जाएगी उनकी हुकूमत की, तो अब वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो तो पुराने सेंसस पर ही होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि ये पुराने सेंसस के बेसिस पे ही होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो नए सेंसस के रिज़ल्ट हैं वो हम शाये ही नहीं करेंगे और जब असम्बली तहलील हो जाएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन पर पाबंद होगा वो कि वो पुराने सेंसस पर ही इलेक्शंस करवा दे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इस तरह की ही गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर नया सेंसस या जो नई मरदमशुमारी है वो मंजूर ना हुई तो फिर जो पुरानी मंजूर शुदा मरदमशुमारी है उसी पर इलेक्शन होगा। और उन्होंने कहा कि ये ऑप्शंस आइनी तौर पर भी मौजूद हैं। MQM का इसके ऊपर एक सख्त रद्द अमल सामने आया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर इस तरह हुआ तो इंतखाबात उनकी जमात को काबिल कबूल नहीं होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि शफाफ अगर इलेक्शंस होने हैं तो ये जो इशू है इसको रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इजहारुल हक साहब, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। जी ख्वाजा साहब, हुकूमत की तरफ से कुछ और बात हो रही है, आप लोगों का एक सख्त रद्द अमल आया है। सर बताएं कि क्या आप लोगों को मालूम नहीं था कि ये हुकूमत में फ़ैसला हो चुका है कि पुराने सेंसस के बेसिस पे इलेक्शंस होंगे? आप लोगों से ये इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं की गई या अब शेयर की गई है जो आपका रिएक्शन आज आ रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं गुजारिश करूँ कि सेंसस खास तौर पे हमारा बड़ा लाइफ एंड डेथ वाला इशू है और हमने इस सेंसस को 2017 में PTI के साथ भी उठाया था और हमारे 13 नुकाती मुआहदे में PTI के साथ जो मरदमशुमारी थी जिसके अंदर सैम्पलिंग होना था, बाद में फिर ये हुआ कि वक्त बहुत गुजर गया और नई मरदमशुमारी होगी, हमारे वो मुआहदे में शामिल था। फिर दोबारा हमारा जो नया मुआहदा हुआ पीपल्स पार्टी ऑफ PMLN से, उसमें भी मरदमशुमारी हमारी अव्वलीन तरजीह थी। और क्यों ना हो, अच्छा ये सिर्फ कराची का मसला थोड़ी है, इसमें तो बहुत बड़ा पंजाब का भी इस्तेसाल है, KPK का भी है, बलूचिस्तान का भी है। आखिरकार जब अरबों रुपए किसी को एतराज नहीं है, हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुकूमत ने आपको बताया नहीं और फैसला कर लिया ये पुराने सेंसस पे इलेक्शंस करवाने का, और वाज इट कम्युनिकेटेड टू यू एट द लास्ट मोमेंट? देखिए, आपने खुद फरमाया ना कि हुकूमती वज़रा खुद तकसीम है, हुकूमत में कोई हतमी राय खुद भी नहीं है। हो सकता है किसी ने ये बात की हो, क्योंकि कानूनी तकाजा है कि अगर मौजूदा सेंसस को तस्लीम नहीं किया जाता तो यकीनन 2017 के सेंसस के ऊपर ही इलेक्शन होंगे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन MQM का बिल्कुल मानना ये है कि ना हमें ऑफिशियली किसी ने कम्युनिकेट किया और ना ही हम इसे तस्लीम करते हैं। आखिरकार इतनी
اتنے وسائل ملک کے خرچ ہوئے, پورے ملک کے اندر سینسز ہوئے, ہماری اتنی کاوشیں, محنت, کمپلینٹس, ایشوز, اور کوئی درجنوں سے زیادہ وزیر اعظم سے ملاقاتیں, تو وہ سب کے سب کیا پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں کا ہی پیسہ تھا نا, تو کیا اسے غارت کرنے کے لیے یہ سینسس کا عمل شروع کیا گیا؟ تو سر اب آپ نے بات کی ہے حکومت سے, کیا آپ کی کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے؟ بالکل واضح طور پہ انہیں بات کر دی گئی ہے, پریس کانفرنس کے ذریعے عوامی رد عمل کا بھی انہیں اشارہ کر دیا ہے کہ اگر پرانے حلقہ بندیوں پر سینسس ہوتے ہیں تو پھر یہ الیکشن متنازع ہوگا, یہ الیکشن کسی طریقے سے صاف و شفاف نہیں ہوگا. اور سر ان کا ریاکشن؟ میرا خیال ہے آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے ریاکشن میں خود وہ اگر اس وقت ڈاواڈول ہیں اور ان کی اپنی رائے میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, تو اس کا مطلب حکومت کو سوچنے میں مجبور کر رہے ہیں ہم کہ وہ نئے الیکشن کو نوٹیفائی کریں. اگر تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے انتخابات میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب بھی الیکشن ہو وہ نئے حلقہ بندیوں پر ہو. سر اندازاً کتنی تاخیر ہوگی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس کے ایک آئینی پروسیس ہے, پہلے تو اس الیکشن کے رزلٹ کو پبلش ہونا ہے, پاس ہونا ہے, پاس ہونے کے بعد حلقہ بندیوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے, پھر یہ دیکھنا ہے کہاں سیٹیں بڑھ رہی ہیں, کہاں کم ہو رہی ہیں, پھر ایک باقاعدہ طور پر ہمارے ایک امینڈمنٹ بھی ہمیں حلقہ بندیوں کے اندر سیٹوں کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد پبلک آبجیکشن اگر ہیں ان کو ریزالو کر کے ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ 2 سے 3 مہینے کا ایک پروسیس ہے اگر اسے نیک نیتی سے کیا جائے. اچھا سر, پر یہ بھی تو کچھ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ سارا پروسیس اس طرح کیا جائے تو جو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی سیٹس میں رد و بدل کرنے کے لیے, تو پارلیمنٹ جب مکمل ہی نہیں ہے, آدھی سیٹس خالی ہیں, تو پھر آپ کیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک بڑا کرائسس ہے سب پارلیمنٹ میں, کیونکہ ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی. لیکن ابھی یہ بحث موجود ہے کہ آیا ایوان کی پریزنس 2/3 میجورٹی ہے یا ایوان کی مکمل تعداد کی 2/3 میجورٹی ہے. تو سر یہ بھی مطلب کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, یو ول نیڈ ٹو گیٹ اے لیگل اوپینین, ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے, اس میں اور تاخیر ہو جائے. بالکل ہو سکتا ہے, اگر یہ الیکشن نئے سینسس پر ہوئے تو ہم بھی سپریم کورٹ جا کے اس الیکشن کو چیلنج کریں گے, یہ اب تو ہمارے پاس بھی محفوظ ہے. اچھا سر, پر یہ بھی تو معاف کریے گا, کیونکہ اگر ایک لیول پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ لباس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسمبلیز تحلیل ہو جائیں گی, تو ان کو آپ کی اب ضرورت بھی نہیں ہے, آپ کی جو سیٹس ہیں. اب کیا آپ کا سچ مچ خیال ہے کہ آپ کے پاس اب بھی لیوریج ہے کہ آپ حکومت کا ارادہ تبدیل کر سکتے ہیں, یا پھر جو دوسری کنسپیریسی تھیوری مارکیٹ میں ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے الیکشنز کو اور تاخیر کرنے کا, کیونکہ ابھی شاید اور بھی کچھ کام کرنے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کے تاخیر کا سبب تو یہ ضرور بنے گا اگر تو نئی حلقہ بندی پہ, یہ آپ کی بات درست ہے کہ قانونی اور آئینی طور پر اگر یہ پروسیس مکمل کرنا ہے تو تاخیر کا سبب بنے گا. باقی رہی ہماری اہمیت کی بات, تو جب ہمارے 24 اراکین تھے تب تو ہم کسی حکومت کا حصہ نہیں تھے, لیکن جب ساتھ ہوئے تو سب کو ہماری ضرورت پڑی. اور یہ بات بھی درست ہے کہ آنے والے انتخابات میں آپ کو میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بغیر کوئی وفاقی حکومت بنا نہیں پائے گا. کیا سوری سر, آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی؟ MGM کے اتحاد کے بغیر کوئی وفاقی حکومت بنا نہیں پائے گا. صحیح سر, بٹ آپ اتحاد کا حصہ تو ہر دفعہ بنتے ہیں, بٹ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو اگر میں آپ سے سیاسی طور پہ آخری سوال پوچھوں کہ اب تو اپوزیشن جیسے کراچی کی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے جماعت اسلامی کے ہاتھ میں چلی گئی ہے, فائدہ کیا ہوا ہے آپ کو سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور اب PDM کی حکومت سے اتحاد کرنے کا؟ 11% کے ووٹ اگر لے کر آپ اسے کہیں اپوزیشن ہے اور 89% لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو آج بھی اسٹرکچر, اسٹیٹ پاور اور آج بھی ہماری جو پریزنس ہے وہ اسی طریقے سے موجود ہے. جماعت اسلامی نے کوئی صوبائی الیکشن نہیں لڑا, کوئی قومی الیکشن نہیں لڑا. یہ واضح طور پر ان کی شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے, جبکہ ہم نے عمران خان صاحب کے مقابلے میں بھلے ہارے ہوں لیکن ہم نے 25 اور 30 ہزار ووٹ لیے ہیں. تو بہرحال اس وقت بھی جب بھی صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے ہم بھرپور طریقے سے اپنے امیدوار فیلڈ کریں گے. بٹ سر, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کیا آپ حصہ ہیں, آپ کیسے ان کے خلاف اپوزیشن بن کے کراچی میں اتریں گے؟ ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں مرض تو نہیں ہو گئے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم حصہ کبھی نہیں تھے نہ ہیں. ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اور خود یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچنا ہے نا
کہ وہ کس طریقے سے اور زیادہ جاری مینٹین کر کے کراچی کے اوپر ایک کراچی کی کنجی کو مصنوعی طور پہ تو قابو کر لیا ایک میئر کی حیثیت سے، لیکن کراچی کا نظام تو ویسے ہی تباہ حال ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو یہ لون ایپس کا سارا معاملہ ہے اور اس کے اوپر کس طرح ایڈمنسٹریشن نے کریک ڈاؤن کیا جب ایک آدمی کی جان چلی گئی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جو شہریوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اگر انہوں نے قرض لیا ہوتا ہے، اور قرض کے اوپر بہت سا سود جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور یہ ایسی جو موبائل اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر جو توجہ گئی ہے سب کی، وہ تب گئی ہے جب ایک شہری نے خودکشی کر لی اس حوالے سے۔ اب حکومت اور جو سارے ادارے ہیں وہ بہت تیزی سے اس پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہی جو وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی امین الحق صاحب ہیں، انہوں نے چیئرمین پی ٹی اے کو کہا کہ فوراً کارروائی کی جائے ایسی اپلیکیشنز کے خلاف، اور امین الحق صاحب نے کہا کہ ایسی کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہے SECP کے پاس، اور اس طرح وہ قرضہ لینے کی جو اپنی اسکیمز ہیں ان کو ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور لوگ جب پھنس جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ سامنے تب آیا جب ایک ایسی اپلیکیشن جو تھی ایزی لون، اس سے قرض لینے والے ایک صاحب راولپنڈی سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے جو ان کا لون تھا وہ سود سمیت اب 8 لاکھ کا ہو گیا۔ ان کو اتنی دھمکیاں ملی کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ FIA نے اس کے بعد ایسی جو یہ خاص طور پہ کمپنی تھی اور بھی جو ایسی ایپس ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہر طرف چھاپے ڈالے جا رہے ہیں، اور کمپیوٹرز اور جو اکوپمنٹ ہے اس کو قبضے میں لیا جا رہا ہے۔ FIA کی سائبر کرائم ونگ نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ قرض کمپنی نے جو ایسے لوگ لونز لیتے ہیں ان کو دھمکی آمیز کالز کرنے کے لیے بھی ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں شکیل قرار صاحب، نمائندہ ہے ڈان نیوز اسلام آباد، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار جعفری صاحب، یہ سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہے FIA میں، اور فاؤنڈر ہے ڈیجیٹل پاکستان کے۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمین۔ جی شکیل قرار صاحب، کتنی کوئی چھاپے پڑ چکے ہیں، کتنی ایسی کمپنیز یا پلیٹ فارمز کو بند کیا ہے حکومت نے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ خودکشی کا معاملہ ہو یا کشتی الٹنے کا، تو ہمارے ہاں ادارے اسی وقت متحرک ہوتے ہیں جب کوئی کسی کی جان چلی جائے، ہاں، تو اس کے بعد بڑی ایفیشنسی دکھائی جاتی ہے اگلے چند دن اس کے لیے۔ یہی FIA بھی کر رہی ہے، لیکن PTA نے بھی کچھ کارروائی کی، کچھ ویب سائٹ بند کی ہیں۔ ابھی تک مجموعی طور پر FIA کی اپنے اعداد و شمار ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 74 انکوائریز ہیں، جس میں سے 17 گرفتار ہیں، اور 74 انکوائریز ہیں پورے پاکستان، اچھا پورے پاکستان کی، اور 17 اریسٹ ہے۔ یہ 74 انکوائریز جو ہے 74 ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں؟ جی جی، اچھا، اور 30 اکاؤنٹس بند کیے گئے ہیں، 5 آفس سیل کیے گئے ہیں، اور عوام سے کہا گیا ہے کہ جو 15 سٹیز میں پاکستان کے جو سائبر کرائم کے دفاتر ہے وہاں رجوع کر کوئی معاملہ ہو۔ لیکن سوال یہاں اٹھتا ہے کہ ابھی بھی آپ نے موبائل سے آپ دیکھیں تو جو بڑی بدنام ترین ایک ویب سائٹ ہے ادھار.com، وہ آج بھی ایکٹیو ہے، اس کے ایڈ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ مکمل طور پر چل رہے ہیں۔ تو میرا تو یہ سوال ہے PTA سے کہ PTA نے اگر 45 یا 47 ویب سائٹ بند کی ہیں تو یہ کیسے اب تک کھلی ہوئی ہیں؟ ان کے باقاعدہ ایڈ کمپین چل رہی ہے، لیکن نا یہ تو آرڈر پہلے سے ہوا تھا، DG FIA نے بھی لکھا تھا اور PTA کو بھی لکھا گیا تھا کہ ویسی ویب سائٹس ہیں ان کو بند کیا جائے، لیکن بند ابھی تک نہیں کیا گیا تو اس میں اور دیگر شامل ہوگی۔ ابھی تک کیا ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ ٹوٹل پاکستان میں کتنی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں یہ لون دیا جاتا ہے، اور کتنی SCCP رجسٹرڈ ہے؟ وہ عوام کو کہہ رہے ہیں FIA والے کہ لون لینے سے پہلے آپ SCCP چیک کریں۔ میں ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو 5، 10 ہزار 20 ہزار روپے چاہیے، اس کو کیا معلوم کہ SCCP میں اسے کہاں جا کے چیک کرنا ہے، کیسے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ رجسٹرڈ ہے؟ بالکل صحیح۔ عمار جعفری صاحب، سر آپ نے سنی شکیل قرار صاحب کی بات، اور سر یہی سوال سبھی پوچھ رہے ہیں کہ جب ایک آدمی مر گیا تو اس کے بعد کارروائی ہو رہی ہے اور چھاپے پڑ رہے ہیں، پر سر جب یہ کمپنیز اسٹیبلش ہو رہی تھیں اور پتہ نہیں کتنے اور لوگ ہوں گے جو ان کے چنگل میں پھنس چکے ہوں گے اب تک، تب ہمارے ادارے جو ہیں وہ کیوں نہیں کام کرتے؟ پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیے جاتے؟ اچھا عرفت، تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام بلایا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پرٹیکولر کرائم ہے
اس میں ایف آئی اے کے علاوہ کافی اور اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. فار ایگزامپل میں ون بائی ون بتاؤں گا. یہ ایک فراڈ ہے، اور فراڈ کے لیے پولیس کا جو قانون ہے سیکشن پی پی سی کا 420 وہ اپلائی ہوتا ہے. یہ ایک انلیگل بینکنگ ہے اور یہ ایک فراڈ ہے. جب تک آپ کے جو بینکس ہیں ان کے پاس لائسنس نہ ہو تو وہ بینکنگ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ ہے یہ جو اپلیکیشنز تو ہیں سر یہ کیا انلیگل چل معاف رہی کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ادارہ یا کمپنی لون دیتا ہے وہ بینکنگ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ جی جی بالکل بالکل. اسے کہتے ہیں یعنی برانچ لیس بینکنگ، کہ آپ کی اس کا لائسنس ہوتا ہے باقاعدہ. یعنی کہ اسٹیٹ بینک لائسنس دیتا ہے برانچ لیس بینکنگ کا، کہ آپ کی فارمل نہیں ہے وہ لیکن آپ بینکنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے ایس سی سی پی کا جو کمپنی کو رجسٹرڈ کرتا ہے. اب اس میں چیلنج یہ ہے، اس کے علاوہ ایک اور ہے پرائز کمیشن کہتے ہیں اس کو. ان کی بھی جو سیکشن 10 ہے ان کے قانون کا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے فراڈ ہوں تو وہ بھی آ جاتے ہیں یہ. اب جب بھی دنیا میں کئی اداروں پہ ذمہ داری آتی ہے تو اس کے بعد ایک ایسی گڈ گورننس کے ذریعے ایک ایسی پالیسی بنائی جاتی ہے کہ جب بھی اس طرح کی فراڈز کی انڈیکیٹرز ہوں تو وہ سارے ادارے حرکت میں آ جائیں، مل کے کام کریں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا عرفہ کہ اس سے پہلے بھی ایم ایل ایم کی سکیمز آئیں، امیزون پہ لوگ لوٹے، لاٹری کی سکیمز آئیں، باہر بھیجنے کی سکیمز آئیں، اور یہ آتی رہتی ہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں کہ ہر چند ماہ کے بعد ایک نئی اسکیم آ جاتی ہے. کہ ایک زمانے میں گاڑی نکل آئی ہے، پیسے بھجوا نہیں دیں. سر، ایک تو زمانے میں مطلب وہ ہاں نہیں معاف کریے گا سر، تو کیا مطلب کہ یہ ٹرینڈ ہمارے ملک میں اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ ہمارے ادارے یا ہمارے قوانین جو ہیں وہ دے آر ناٹ اسٹرانگ انف؟ یہ کوئی معاشرے کا مسئلہ تو نہیں ہے نا سر؟ اچھا، اس میں بتاؤں، اس میں باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے. نائجیریا کے اندر آج سے کچھ چند سال پہلے نائجیرین اسکیم بہت مشہور تھے، اور ان کی سیکشن 419 تھی پی پی سی کی، ان کے علاقے کی. وہ کہلاتے تھے دنیا میں نائجیرین اسکیمز 419. اس کے علاوہ ایجپٹ میں اور کئی ملکوں میں ہی ہوتے ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے ادارے فورن ایکشن میں آتے ہیں. اچھا، اس کے لیے تھوڑی سی اویئرنیس کمپین ہمیں سول سوسائٹی کو، میڈیا کو ہمیں بھی کرنی پڑے گی. اگر آپ کو یاد ہو، ساؤتھ پنجاب کے اندر آج سے 1 سال پہلے بہت بڑا ایک امیزون کا فراڈ ہوا تھا، جس کے اوپر لوگوں نے امیزون کے سسٹم کو مینیپولیٹ کر کے وہ جو آپ کی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈراپ شپنگ، یہاں سے لے کے مال وہاں بیچنا، اس میں لوگوں کو انوالو کیا. پھر کرپٹو کے اوپر لوگوں کے بہت پیسے لوٹے کہ بٹ کوائن سے صحیح، پیسے بنا لیں، کوائننگ کر لیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے ٹھیک ہے. اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو، اداروں کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو اس وقت لوگ پکڑے گئے ہیں نا، ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے تمام قوانین کی موجودگی کے اندر، تاکہ کسی اور کو اس کی بالکل ہمت نہ ٹھیک. ہو سکے. سر اب مجھے یہاں ہاں بالکل بریک لینی ہے، یا ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا، ول بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے 2 مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ جو ساری لون ایپس ہیں، اور جو اس وقت ایف آئی اے اور باقی جو دیگر ادارے ہیں وہ ان کے اوپر چھاپے ڈال رہے ہیں اور ان کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ایک انسان جو ہے وہ اپنی جان کھو بیٹھا ہے. شکیل قرار صاحب، آپ نے سنا جعفری صاحب کی بات، انہوں نے کہا کہ جی مختلف قوانین ہیں، پولیس کو بھی کچھ کرنا چاہیے، فلانے کو بھی کچھ کرنا چاہیے. کیا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک قانون بنائیں، یا کوارڈینیشن کے لیے جو ایگزیکٹو ہے اس کو کوئی ایفرٹ کرنا چاہیے کہ یہ سب آپس میں کوارڈینیٹ کرنے؟ یہ تو اب ہر چیز کی ایکسکیوز بن گئی ہے ہمارے ہاں. اب دیکھیں، یہ تو خیر سیاسی انداز سے بھی آپ کسی بھی چیز کو کسی دوسرے کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اصل بات وہی ہے کہ جب یہ ادارے، جیسے عمار جعفری صاحب نے کہا کہ ایسے مالیاتی ادارے جب قائم ہوتے ہیں تو وہ اسٹیٹ بینک سے اس کی اپروول ہوتی ہے، اس کی این او سی ہوتی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو کیا ان اداروں کی نہیں ہے جو لون دے رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کام کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر رجسٹرڈ ہے تو پھر وہ کیسے فراڈ کر رہے ہیں اور کس طرح وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ اگر پنڈی والے ہمارے دوست نے چند ہزار روپیہ لیا اور وہ 8 لاکھ 10 لاکھ تک رقم پہنچ گئی، اتنا انٹرسٹ تو بینک نہیں دیتا.
नहीं वही तो वो चक्कर है ना कि वो या तो SCCP में रजिस्टर्ड हैं तो वो सही हैं, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो फ्रॉड कर रहे हैं तो फिर हुकूमत क्यों कह रही है कि वो रजिस्टर्ड है? आई मीन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है ना, कि वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि PTA ने ये करना है, SCCP ने ये करना है, FIA ने ये करना है। फिर जिसने भी करना है वो करे ना, हर अदारा अपना काम करे तो किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की नौबत ही ना आई ना। अब यहाँ पर एंटी करप्शन के लिए जिन्हें NAB भी है, FIA भी है, पुलिस भी है और एंटी करप्शन भी है, ये तमाम अदारे हैं, तो फिर करप्शन कहाँ है, खत्म हो रही है। सही। तो अब मुझे बताएं कि अब क्या, जो जैसे अमार जाफरी साहब ये कह रहे थे कि क्या अब पुलिस और ये बाकी इदारे इन्वॉल्व हुए हैं या अभी ये FIA ही छापे मार रही है? आई मीन व्हाट इज़ द सिचुएशन नाउ? क्योंकि हमें तो खबर यही पता चलती है कि जी छापे मारे जा रहे हैं, बट क्या SCCP ने कोई कैंसिल की है उनकी रजिस्ट्रेशन? क्या कोई स्टेट बैंक ने एक्शन लिया है? आई मीन क्या हम वो कह सकते हैं कि वो जो होता है ना एक ओवरऑल कोई इस तरह का हो रहा है? देखिए, एक एक्शन होता है जो नज़र आता है, एक वो एक्शन होता है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर नज़र आता है, प्रेस रिलीज में नज़र आता है। तो प्रैक्टिकल तो हमें ये नज़र आया कि 2-4 दफातर के ऊपर रेड किया गया, उसका सामान कब्जे में लिया गया इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से। उसके अलावा कुछ कार्रवाई हुई तो FIA हमें बता दें, हमें डिटेल फराहम कर दे कि किस जगह पर कितने गिरफ्तार किए, कितने दफातर सील हुए। ये अब अमार साहब से अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछती हूँ। जी अमार साहब, सर ये हम बात कर रहे थे जो शकील साहब ने जैसे की कि आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये नहीं होना चाहिए, पर सर हुकूमती वज़रा ने खुद कहा कि ये SCCP के पास रजिस्टर्ड है। तो सर अगर रजिस्टर्ड हैं तो फिर उनको इजाज़त कैसे मिली, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो हुकूमत ये क्यों कह रही है कि वो रजिस्टर्ड है? सर कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है। इट्स नॉट एज सिंपल एज इट्स बीइंग मेड आउट टू बी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसे सही कहा, कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है। नहीं तो सर गड़बड़ किसने की है, यही तो हम मैं वही बता रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई पब्लिक पॉलिसी नहीं है। पब्लिक पॉलिसी जो होती है वो ड्राइव करती है उस फ्रेमवर्क को जिसमें इदारे मिलकर काम करते हैं, उसके तहत फिर कवानीन बनते हैं जिसको नेशनल असेंबली पास करती है, फिर उसकी जो कॉग्निजेंस है मुतलका इदारे लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गैप है इसका, और इसके ऊपर हमें एडवोकेसी करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। अभी हम जिन मुल्कों की मिसाल दे रहे थे अभी इससे पहले, ब्रेक से पहले, वहाँ पे पब्लिक पॉलिसी काम करती है। नहीं सर, इसलिए वहाँ पे माफ करिएगा, फिर मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ थोड़ा सा। तो फिर जब आपने शुरू में सर कहा कि ये फ्रॉड है, जी जी, तो फिर सर ये फ्रॉड कवानीन के जरिए है या ये फ्रॉड इसलिए क्योंकि हमारे पास कवानीन नहीं है कि वो SCCP क्यों रजिस्टर कर लेती है ऐसी कंपनीज को? जी बिल्कुल, कवानीन मौजूद हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में हर कानून का लोग शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। उसकी वजह यह है कि कानून को तोड़ने वाले की पकड़ दकड़ नहीं होती, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है अपना। देखिए, कानून बनाने वालों ने कानून बना दिया कि जी हर कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ये होगा वो होगा। जब कोई फ्रॉड आता है पहली मर्तबा तो क्या होता है, आप जो शिकायत करते हैं, FIA पूछती है, PTA पूछती है ये अपना SCCP से, वो कहते हैं हाँ जी रजिस्टर्ड है, तो वहां से फिर अमल शुरू होता है। और मैं जिस तरह रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये जो है ना कई महकमे जब मिलके काम करते हैं, अगर तो सिंपल हो ना, किसी ने गाड़ी चोरी की है किसी की, तो पुलिस का केस है, पुलिस अपना काम कर लेगी। लेकिन जो ही पुलिस अपना काम शुरू करेगी उसको जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। जो ही रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बताएगा जी गाड़ी किसके नाम थी, उसके बाद देखा जाएगा कि जब गाड़ी चोरी हुई तो उस वक्त किसके नाम थी। अब ये जितना है ना इसका कंकरेंट इफेक्ट, वो डायनामो इफेक्ट उसका ऐसा है कि वो कहीं ब्रेक हो जाता है और फिर केस वहीं रुक जाता है। क्योंकि इसकी पैरवी करने वाले लोग कमजोर होते हैं आमतौर पर, वो कहते हैं छोड़ो यार। अब आप यकीन जाने हमारे डिसअपॉइंटमेंट इतनी बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों का उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक और स्टोरी की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो आज पेशावर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। हयाताबाद फेज़ 6 में एक खुदकुश धमाका हुआ और उसके नतीजे में कहा जा रहा है कि 8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। SP कैंट वकास रफ़ी ने मीडिया से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि वहाँ फ्रंटियर कोर का जो काफ़िला गुजर रहा था उसको निशाना बनाया गया है। जो फुटेज भी सामने आई है और मीडिया पर दिखाई गई है उसमें भी देखा जा सकता है कि जो लोग हैं
وہ وہاں جمع ہوئے ہیں جہاں دھماکہ ہوا ہے۔ ڈان.com کو بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے 6 افراد زخمی ہونے کے، بٹ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ نمبر جو ہے یہ بڑھ کے 8 ہو چکا ہے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف حیات صاحب، نمائندہ ہے ڈان نیوز پہ۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی عارف صاحب بتائیے گا کیا واقعہ ہے، کیا تفصیلات ہیں اس کی آپ کے پاس؟ جو پشاور کا حیات آباد علاقہ ہے تو یہ کافی پوش علاقہ ہے، اور یہ جو قبائلی ضلع خیبر ہے تو اس کے ساتھ اس کی بالکل باؤنڈری لگتی ہے، اور فیز 6 تو بالکل قریب باؤنڈری ہے قبائلی ضلع کی خیبر کی۔ آج یہاں پر جو ایک نجی ریسٹورینٹ بھی ہے اس علاقے میں، اور اس کے قریب ہی AFC کی ایک گاڑی تھی جو گزر رہی تھی، اور ایک خودکش بمبار کی گاڑی کے ساتھ کہا گئی اور موقع ہوا۔ نتیجے میں پولیس بتا رہی ہے کہ 6 AFC اہلکار زخمی ہیں، لیکن جو رسک دار ہیں تو وہ 8 زخمی ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ سر کوئی تفصیلات معلوم ہوئی ہیں کہ خودکش حملہ کس طرح ہوا؟ ابھی تک کوئی پولیس نے انفارمیشن شیئر کی ہے، ذرائع سے آپ کو پتہ چلی ہے؟ پولیس کی جو انفارمیشن ہے اور جو ہمارے ذرائع ہیں تو ابھی تک یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی گاڑی تھی اور اس کے اندر بارودی مواد رکھا گیا تھا اور ڈرائیور بھی اس میں موجود تھا۔ جو شواہد وہاں پر موجودہ شواہد ہے تو ان سے بھی اندازہ لگ رہا ہے، لیکن دھماکے کی نوعیت، اس میں کتنا بارودی مواد استعمال ہوا ہے اس کو ابھی خفیہ رکھا گیا ہے۔ یہ انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ہے، اس کی ابھی تحقیقات جاری ہے کہ گاڑی کس سائڈ سے آئی ہوئی تھی، کس طرح حیات آباد میں داخل ہوئی تھی، کیونکہ حیات آباد کی صرف 3 انٹریاں ہیں، ایک پشاور رنگ روڈ سے ہے، ایک ڈسٹرکٹ خیبر سے ایک راستہ آتا ہے، اور ایک راستہ پشاور کے مین یونیورسٹی روڈ سے آتا ہے۔ اس کی صرف 3 انٹریاں ہیں، اور اس طرح کی بارود سے بھری گاڑی ہو وہ کس طرح سے داخل ہوئی، بارود کہاں سے آئی، گاڑی کہاں سے آئی، کیوں گاڑی چیک نہیں ہوئی، اس پہ بھی جو تحقیقات کی ہیں وہ بھی جاری ہیں، کتنا بارود اس میں استعمال ہوتا اس حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔